नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ और अगर जअलनाहु हमने बनाया होता उसे मालकन फरिश्ता ला जअलनाहु जरूर हम बनाते उसे राजुलन आदमी। फला लबसना और जरूर हम शुबे में डाल देते अलैहिम उन पर माँ जिसमें यलबिसून वो शुबे में पड़े हुए हैं। अगर हमने उसे फरिश्ते की सूरत में बनाया होता तो यकीनन हम उसे मर्द की शक्ल में ही भेजते और जरूर हम उन्हें शुबे में डाल देते जिस शुबे में वो पड़े हुए हैं। जी ये किसकी तरफ इशारा है जी कि अगर हमने बनाया होता उसे फरिश्ते की सूरत में तो यकीनन हमने बनाया होता उसे मर्द की सूरत में। नहीं जी, ये बेसिकली जो है ना जी, जुखरफ बेटा बताएं। सर आप के बारे में शायद कहा जा रहा है कि उन लोग कहते थे ना कि अगर ये नबी है तो फिर ये हमारे में से क्यों है, ये कोई फरिश्ता क्यों नहीं है, तो इसी वजह से अल्लाह ताला शायद कह रहे हैं। अच्छा, ये बेसिकली ना ये आप सल्लम की तरफ इशारा नहीं है, ये इशारा है रसूल की तरफ, बस रसूल की तरफ। कि जो है ना मुराद ये वो कहते थे ना कि जो है ना फरिश्ते नाजिल हों हमारे सामने, ठीक है, ये आप सल्लम की तरफ क्यों आते हैं। ठीक है, तो उनका एक तरह एतराज ये भी था कि जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो जमीन पर ये बशर ही को रसूल बना के क्यों भेजा, इंसान ही को रसूल बना के क्यों क्यों भेजा। अल्लाह ताला जो है वो आसमान से कोई फरिश्ता उतार देते, ठीक है, और वो आगे हमें जो है वो अल्लाह ताला की रिसालत हमें प्रोवाइड करता। वो अल्लाह ताला के जो रसूल होने का जो है वो फरीजा अंजाम देता, बजाय ये कि कोई बशर हम में से अल्लाह ताला ने हम ही में से बशर उठा के जो है वो सामने खड़ा कर दिया है। तो अल्लाह ताला अगर हमें हिदायत देना चाहते तो आसमान से कोई फरिश्ता आ जाता। तो अल्लाह ताला यहाँ पर वो फरमा रहे हैं कि बोलो जाल ना हूं, और हमने बनाया होता उसे किसको, रसूल, किसी भी रसूल को इस उम्मत पर आना था, ठीक है, हमने उसको रसूल फरिश्ते हमने बनाया होता उसे फरिश्ते की सूरत में, लजालना हूं रजुलन, हम उसको मर्द की शक्ल देके भेजते। जैसे जो है वो देखें फरिश्तों की जो है ना माहियत कैसी है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिवा तो और कोई नहीं जानता ना कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। इवन के नबी अलैहिस्सलाम ने भी जिब्राइल अमीन को जो है वो अहदीस से साबित है कि असल शक्ल में 2 दफा देखा, ठीक है, वरना हज़रत जिब्राइल अमीन जो है वो एक मर्द की शक्ल में आते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आगे सवाल जवाब करते। ये हदीस जो है वो हमें कई ऐसी मिलती भी हैं। इसी तरह जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, वो भी मर्द की शक्ल में आए, लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, वो भी मर्द की शक्ल में आए, ठीक है, इसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम के पास भी मर्द की शक्ल में आए। इवन के जो नबी नहीं है मरीम अलैहिस्सलाम, उनकी उनके पास भी मर्द की शक्ल में जो है वो रूहुल अमीन आए। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं कि अगर कोई फरिश्ता ही नाज़िल करना होता ना हमने, तो फरिश्ता जाहिर सी बात है वो उसने मर्द की शक्ल में आना था। तो फिर जो है ना फिर क्या होना था, उनका शुबा तो दूर होना ही नहीं था, उन्होंने मजीद शुबे में पड़ जाना था। क्या कि पता नहीं है फरिश्ता भी है कि नहीं है, ठीक है, अब इंसानी शक्ल में आना था ना फरिश्ते में, तो उन्होंने और मजीद शुबे में पड़ जाना था कि पता नहीं फरिश्ता भी है कि नहीं है, कि साढ़ा पता नहीं जड़ा ना हमें आंखों का धोखा दे रहा है, तो पता नहीं कौन है कौन नहीं है। तो ये शुबा उनका बरकरार ही रहना था। यानी इंसान जो है ना याद रखिएगा, बस अल्लाह ताला हट दर्मी से बचाए, ये दुआ करते रहा करें कि या अल्लाह हमें जो है वो हट दर्मी में मुब्तला ना अल्लाह ताला करे। हट दर्मी जो है ना बड़ी अजीबो गरीब किस्म की शाय है, यानी बंदा हक को पहचान कर भी जो है वो ना कर देता है। तो ये हट धर्म ही थे ना बेसिकली। तो फरिश्ते भी उतर जाते तो वो शुबे में पड़ जाते कि पता नहीं ये फरिश्ता है कि नहीं है। तो खैर आगे चलते हैं, देखें ये सारी बातें जो हो रही हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा गौर करें ये पिछली आयत पर भी, कि अगर जो है वो आप सल्लम पर जो है वो लिखी हुई किताब हम नाजिल कर देते तो उसको अपने हाथों से छूते, और ये काफिर लोग जो है ये कहते हैं कि ये तो वाजिया जादू है। अब यहाँ पर देखें नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी उनके सामने मौजूद थी, ठीक है, 40 साल नबी अलैहिस्सलाम ने उनके सामने गुजारे थे, और 40 साल की जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला था। सादिक और अमीन जो है वो इन्हीं का दिया हुआ लकब था ना। इवन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हिजरत के मौके पर जब जाने लगे उस वक्त भी लोगों की अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पड़ी हुई थी, ठीक है, यानी इतना क्लियर जो है वो करेक्टर इन्होंने कहीं देखा ही नहीं था। यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब आपने जो है रिश्तेदारों को डराएं, ठीक है, तो अपने रिश्तेदारों को बताएं इस्लाम की तरफ लेके आए, ईमान की दावत दें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पहाड़ पर खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर मैं तुम्हें कोई इतला दूं तो तुम उसको मानोगे।
اگر پیچھے سے کوئی فوج آ رہی ہے تو مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل مانیں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ٹھیک ہے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا معجزہ ہوگا کہ ایک ایسا شخص جو 40 سال ان کے درمیان رہا اور اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، تو کیا اس نے اللہ پہ جھوٹ بولنا ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے. اور باقی جو ہے نا عرب جو ہے وہ بڑا زبان جو ہے نا کیا کہیں گے اس کو، فصیح و بلیغ جو ہے وہ زبان دانی میں مشہور تھا وہ عرب. تو اس کے سامنے جو ہے وہ ایسا شخص جو امی تھا، اس نے جو ہے وہ لا کے ایسی کتاب ان کے سامنے رکھ دی جس میں ہے ہی ساری گرامر اور اشعار ٹائپ چیزیں. ٹھیک ہے، تو کیسے ممکن تھا کہ کوئی ایسا امی شخص جو ان کے سامنے اس نے 40 سال دنوں رات گزارے ہیں، کہیں اسکول نہیں گیا، کہیں پڑھا نہیں ہے، کہیں لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بڑا معجزہ اور کیا تھا؟ ان باتوں کو بھی اگر وہ نہیں مانتے تو بیسیکلی ان کی ہٹ درمی تھی. ٹھیک ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ فرشتہ نازل ہو جائے تو ان کا کام تمام ہو جائے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم فرشتہ ہی نازل کرتے، دیکھیں اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ان کا یہ ایک اعتراض تھا مشرکین مکہ کا، چونکہ یہ بشر ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ رسول نہیں ہو سکتے. پتا ہے آپ کو ان کا اعتراض ہے، یہ سامنے آ رہا ہے، چونکہ یہ بشر ہیں اس لیے یہ رسول نہیں ہو سکتے. بشر کس لیے کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ قریش مکہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی نا. ٹھیک ہے، اور ان کے سامنے پلے بڑھے، چھوٹے سے بچے تھے، پھر بڑے ہوئے، پھر شادیاں بھی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے شادی کی، پھر وہ خدیجہ سے جو ہے وہ بچے بھی ہوئے. ٹھیک ہے، وہ جو بیٹے تھے وہ فوت ہو گئے غالباً، اور بیٹی خدیجہ سے بیٹی ایک رہ گئی. چاروں بیٹے انہی سے، ہاں ساری اولاد انہی کی ہے. حضرت خدیجہ سے، خیر وہ بیٹی ہیں زینب اور فاطمہ. ام کلثوم. ہاں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ان کے سامنے تھی، اور وہ کہتے تھے کہ یہ بشر ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے. ٹھیک ہے، بازاروں میں نکلتا ہے کمانے کے لیے، ٹھیک ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، پھر اس کی اولاد بھی ہوتی ہے. چونکہ یہ بشر ہے اس لیے یہ رسول نہیں ہو سکتا. اور ہم کیا کہتے ہیں آج کل؟ خدیجہ بتاؤ شابش، سچی سچی بتانا، ہم آج کل کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اس لیے وہ بشر نہیں ہو سکتے. سچی سچی بتاؤ. ٹھیک ہے، بہرحال یہ آج کل ہمارا یہ عقیدہ راسخ ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے بشر نہیں ہے، وہ بشر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واضح طور پر جگہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہماری طرح انسان تھے. ہاں، یہ قرآن میں ہاں نور من نور اللہ کہہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، وہ بشر نہیں ہے. یہ آپ چھوٹی مسجد والے بندے کی اذان نہیں سنتی آپ؟ ہر نماز سے پہلے یہ پڑھتا ہے، یہ اونچی آواز سے. ہاں بہرحال اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے بیٹا ایسے عقائد سے. اچھا دیکھیں یہ کیسا جو ہے نا وہ المیہ ہے. ہم جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ رسول مانتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بشر مانتے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے. اللہ کو جو ہے وہ اگر رسول بنانا ہی تھا کسی شخص کو تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے. اتنے بڑے جو ہے وہ قبیلوں کے سردار، ان پر تو رسالت آئی نہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو شخص جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اور یتیم بھی ہے، ساری زندگی یتیمی میں اس نے گزاری ہے، اس کو جو ہے مفلس بھی تھے. ٹھیک ہے، خیر وہ اللہ تعالیٰ نے تو خیر ان کو غنی کر دیا تھا خدیجہ علیہ السلام کا مال دے کے. ہاں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ساری کہانیاں آپ کے سامنے ہیں. تو سب سے بڑا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی ان کے سامنے، اس پر جو ہے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو پھر شبہ میں تو پڑھنا ہی تھا الٹیمیٹلی انہوں نے. اچھا پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے جی؟ آگے کہا جا رہا ہے جی یہ ایسے ہی پڑھنا پڑے گا یہ، ورنہ جو ہے نا جی نازش ایسے ہی پڑھا دیں جی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، البتہ یقیناً مذاق اڑایا گیا بھی رسولوں کا من قبل کا آپ سے پہلے. فہا کا پس گھیر لیا گیا بالذین لوگوں کو جنہوں نے ساخر مذاق اڑایا منہم ان میں سے، ماں جو کان وہ سب تھے بھی اس کا یستہزئون مذاق اڑاتے. البتہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پس وہ لوگ جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا وہ اس چیز سے گھیر لیے گئے جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے. جی اس آیت میں جو ہے وہ دو چیزیں، مجھے تو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو مختلف اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. مجھے ایک چیز یہ یہاں پر یہ نظر آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ.
کہ البتہ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور دوسرا جو ہے وہ تنبیہ کی جا رہی ہے، جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ فحاق بالذین سخروا، تو گھیر لیا ان لوگوں کو ساخر منہم، ان میں سے جنہوں نے مذاق اڑایا نا ان کو گھیر لیا ہاں گیا۔ ان کو گھیر لیا گیا جن لوگوں نے مذاق اڑایا، ما کانوا بھی یستہزئون، اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی قیامت، عذاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، تو یہ ساری چیزیں گھیرنے والی ہیں نا اگر نہیں مانیں گے تو یہ دو چیزیں یہاں جو ہے وہ بتانا مقصود ہیں میرے لحاظ سے، جو قرآن کا جو ہے نا وہ جو مطالعہ میں نے کیا ہے اس کے حوالے سے دو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، دوسری جو ہے ان لوگوں کو تنبیہ جو مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھئی تسی بچ کے رہنا، ٹھیک ہے۔ آپ سے پہلے جو لوگوں نے مذاق اڑایا نا ان کا حال دیکھو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غالباً پہلی کچھ آیات گزری بھی ہے نا کہ ہم نے جو ہے وہ ان کو ایسی زمین میں جگہ دی جیسے تمہیں نہیں دی، ہاں جی، ٹھیک ہاں ہے۔ جی۔ تو آگے بھی انشاءاللہ آئیں گی اس طرح کی آیات۔ خیر آگے چلتے ہیں، جہاں تک کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اچھا جی، یہ آیت دیکھیں کتنی شاندار آیت ہے یہ، اور اس کو اس اینگل سے کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں سیرو تم سب چلو پھرو فی الارض زمین میں، ثم منظور پھر تم سب دیکھو کیفا کیسا کانا ہوا عاقبت و انجام المکذبین سب جھٹلانے والوں کا۔ کہہ دو تم سب زمین میں چلو پھرو پھر تم سب دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ دیکھیں اس کو پیرنٹلی تو اسی طرح جیسے پڑھا گیا کہ تم زمین میں چلو پھرو سیر کرو، ٹھیک ہے، پھر دیکھو کہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، ٹھیک ہے۔ خود ہی پتہ چل جائے گا جو بستیاں جو ہیں وہ عاد، سمود، ٹھیک ہے، اہل مدین، ٹھیک ہے، اگر وہ شام کی طرف سفر کریں۔ اچھا دیکھیں یہاں پر بیسیکلی ان کو ریئلائز کرایا جائے۔ جی بیٹا، اگر ہم دنیا میں نکلے پائے تو پتہ لگے گا کہ ان کا کیا انجام ہوا ہے، یعنی وہ ان کے پیچھے بس سپورٹ دی ہوئی ہے، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ دیکھیں اصل میں نا یہ نکلتے تھے تجارتی قافلوں کے لیے، ایسی ہے نا، وہ جب بھی انہوں نے سیر کی زمین میں تو تجارتی قافلوں کے لیے کی سیر، انہوں نے زمین میں جب بھی وہ نکلے چلے پھرے تو تجارتی قافلوں کے غرض کے لیے وہ نکلے، یعنی تجارت کے لیے، معاش کے لیے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ بھئی تم نکلتے ہو معاش کے لیے، کبھی نکلو جو ہے وہ یہ دیکھنے کے لیے بھی، کیا دیکھنے کے لیے کہ مکذبین کا انجام کیا ہوا، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ تم شام کی طرف جاتے ہو تو تمہیں جو ہے وہ اہل مدین جو ہے ان کی نظر آئیں گی باقیات، شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ تمہیں قوم لوط، قوم سمود کی باقیات نظر آئیں گی، عرب میں ہی نظر آ جائیں گی، عرب سے باہر جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت جہاں ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم جو ہے تجارتی قافلوں کی صورت میں نکلتے ہو تو کبھی اس مقصد کے لیے بھی نکلو، تمہیں سب کچھ جو ہے وہ صاف کلیئر نظر آ جائے گا کہ بیسیکلی جنہوں نے جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں لمن کس کے لیے ہے ما فی السماواتی والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، قل کہہ دیجئے للہ اللہ کے لیے ہے۔ کہہ دو کہ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو ہے وہ کس کا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے فوراً جواب ہی دی جا رہا ہے قل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کا ہے جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ فوراً جواب اس لیے دیا گیا کیونکہ اس کا جو ہے نا رد نہیں تھا ان کے پاس، یعنی وہ اس کو جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ قریش مکہ جو تھے یا مشرکین مکہ جو ہے یا کفار مکہ، وہ اس بات کے قائل تھے کہ زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس نے بنایا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے، مملکت بھی اس کی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے، اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ وہ یہ کہتے کہ حبل، لات، منات، عزا نے جو ہے وہ زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ وہ کیا کہا کرتے تھے، سورہ یونس کی آیت جو ہے ایک دفعہ میں نے آپ کو پڑھائی تھی، اس میں کہا ہوا تھا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ حبل، لات، منات اور عزا جو ہے یہ اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے رب رب کرنے والے گئے سن، تو اللہ ان کی بات ضرور مانتا ہے، تو یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے ہاں، وہ یہ کہا کرتے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو آج کل ہمارا عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے کیا؟ ہم نے عقیدہ نہیں بنایا۔ کل میں ایک دکان پر گیا ہوا تھا، وہاں لکھا ہوا تھا اللہ محمد 4 یار،
یعنی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار ہیں اور چاروں یاروں کے نام بھی آگے لکھے ہوئے تھے، حاجی، خواجہ، قطب، فرید، حاجی، حاجی، خواجہ، قطب، فرید. یہ اصل میں نا یہ انہوں نے لیئرز بنائی ہوئی، پتہ آپ کو یہ ہم مسلمانوں نے لیئرز بنائی ہوئی ہیں کہ دنیا میں جو ہے نا وہ ایک چھوٹا علاقہ جس پر جو ہے وہ کوئی شخص حکمرانی کرتا ہے وہ حاجی کہلاتا ہے، اس سے بڑا علاقہ جو ہے وہ خواجہ کے سپرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے بڑا علاقہ جو ہے وہ انتظام چلانے والا وہ قطب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے بڑا علاقہ سب سے بڑا علاقہ جو ہے جس پر حکمرانی چلتی ہے اللہ کی سوا کسی کی، وہ فرید کہلاتا ہے. وہ پھر آگے لکھا ہوتا حق فرید یا فرید یا فرید اللہ معاف کرے، اس طرح کی حروفات لکھی ہوئی تھی. یعنی یہ ہم نے بھی یہی چیزیں بنا لی ہوئی ہیں نا، ٹھیک ہے. حضرت بابا گنج شکر، بابا فرید گنج شکر، ٹھیک ہے. گنج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دینے والا، ٹھیک ہے. شکر یعنی رحمت دینے والا، ٹھیک ہے. داتا گنج بخش بھی ہے. بہرحال جو بھی ان کے نام عجیب و غریب قسم کے نام ہے، ٹھیک ہے. تو داتا گنج بخش، خزانے بخشنے والا، ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ سارے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے بھی یہ بنائے ہوئے نا. اور ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کے انکار تو ہم نہیں کر رہے، بھائی اللہ نے بنایا نا، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، مشرکین مکہ بھی یہی کہہ رہے تھے. تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرق صرف اتنا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل نہیں تھے، ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے وہ روز بعث قیامت کے دن کے قائل ہیں، وہ قیامت کے دن کے قائل نہیں تھے، ٹھیک ہے. یہ فرق تو ہے، لیکن جو ہے وہ قدر مشترک باتیں بھی ہیں، کچھ مشترک باتیں ہیں، کامن باتیں ہیں. آج کل کے مومن مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے اس میں اور مشرکین مکہ میں کچھ چیزیں کامن بھی ہیں، یاد رکھیے گا، اس سے ہم نے بچنا ہے، ٹھیک ہے. کاتبہ اس نے لکھ دیا ہے، فرض کیا ہے اللہ نفس ہی رحمہ، اپنے نفس پر رحمت کو، اس نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کیا ہے، فرض قرار دیا ہے. اچھا دیکھیں، تھوڑا سا نا بندہ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ کیا آیات ہیں، سمجھ سے باہر آیات. اپیرنٹلی ان کے مطلب تو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ کون ہے جو کس کے لیے ہے، جو آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے. فوراً بات کتبہ نفسی رحمہ، اس نے لازم اپنے نفس پر جو ہے وہ پکڑ لیا ہے رحمت کو، لازم قرار دے دیا اپنی جان پر رحمت کو. اچھا اب اگلی آیت، اس آیت کا اگلا ٹکڑا دیکھیں تو آپ کو ویسے ہی ایسے لگے گا جیسے بات کسی اور طرف نکل گئی ہے. ذرا غور کریں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس پر. لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ضرور جمع کرے گا تم سب کو، اِلیٰ یومِ القیامۃ، قیامت کے دن. لا ریبہ، نہیں کوئی شک، فیہ، اس میں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے خاسروں کے سارے میں ڈال رکھا ہے، نقصان میں ڈال رکھا ہے، انفسہم، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، فہم، پھر وہ سب لا نہیں یؤمنون، وہ سب ایمان لانے والے. ضرور بضرور وہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال رکھا ہے، بس وہی لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں، بڑی عجیب سی آیات نہیں محسوس ہوتی ہمیں کہ بھئی پہلے پوچھا گیا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر فوراً کہا گیا کہ کتبہ علی نفسی رحمہ، اس نے اپنی جان پر جو ہے وہ رحمت کو لازم و ملزوم پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اپنے آپ پر جو ہے رحمت کو لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے. اور لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ضرور وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب ان کی تطبیق، ان کو کیسے ملانا، کیسے؟ دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ جہاں مومن مسلمان جو ہے دنیا میں چکی پیستے ہیں نا، بیسیکلی چکی پیسنے والی بات ہے نا، یعنی جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس پر وہ صبر کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور عیاشی کون کر رہا ہے؟ کافر عیاشی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر قیامت قائم نہ ہو، فرض کریں کہ اگر قیامت میں قائم نہیں ہونا تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ پھر تو جڑے عیاشی کرتے پہ انہوں نے موجہ لگیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہے قیامت قائم ہونا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک نشانی ہے. کتب علی نفسہ رحمہ، اس نے لازم کیا اپنے جان پر رحمت کو. یہ قیامت قائم ہونا جو ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک نشانی ہے. کہ جو اصل میں ہمارے کنسیپٹ یہ ہے کہ قیامت قائم کا مقصد کیا ہے؟ قیامت قائم ہونے کا، قیامت قائم ہونے کا مقصد جو ہے وہ جزا دینا ہے. سزا وہ الٹیمیٹلی اپوزٹ ملے گی پھر
जब अल्लाह ताला नेकोकारों को जजा देगा तो उसका ऑपोजिट क्या है? सजा। ठीक है, तो जजा देना मकसूद है अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला ने जो है वो जजा देना जो है ना जजा देनी है ना अल्लाह ताला ने। तो जजा कब देगा अल्लाह ताला? जब क़यामत कायम होगी। तो जजा किसको मिलेगी? जो अल्लाह ताला की राह में जो है वो मुश्किलात बर्दाश्त करते रहे, ठीक है, सब्र करते रहे हैं, अल्लाह ताला के बताए हुए जिंदगी के उसूलों पर चलते रहे हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है, ठीक है। और इसका भरपूर इजहार जो है, कामिल इजहार कब होना है? क़यामत वाले दिन, जब अल्लाह ताला ने जो है अपनी रहमत के साए तले ले लेना है और अल्लाह ताला ने कहना कि भाई ठीक है, बंदा जो है ना क्लीन चिट उसको मिल जाएगी और वो जन्नत की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यही कि ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़यामती, कि जरूर तुम्हें इकट्ठा करेगा, ला रैब फी, उसमें कोई शक नहीं है। ये भी अल्लाह ताला की रहमत की एक निशानी है, क़यामत आना, ठीक है। अल्लज़ीना खसिरू, अलबत्ता जो लोग जो है वो लोग जिन्होंने खसारे में डाला, अनफुसहम, अपनी जानों को, फहुम ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे, ठीक है। यानी बेसिकली उन्होंने खुद अपनी जानों को खसारे में डाल दिया हुआ है ईमान ना ला के। तो इसलिए क़यामत वाले दिन जो है उनको उसकी सजा मिलेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ईमान ना लाना बेसिकली अपने आप को खसारे में डालने वाली बात है। आगे चलते हैं। वालहु, और उसी के लिए है, उसी की मखलूक है, माँ जो साकाना ठहरी हुई है, बसती है फिर लैली, रात में, वन नहार, और दिन में। बाहुव समीउल अलीम, और वो खूब सुनने वाला है, जानने वाला है। और उसी की मखलूक है जो कोई रात में बसती है और दिन में, और वो खूब सुनने और जानने वाला है। यानी देखें, जो कुछ भी है आसमानों जमीन में वो किसका है? वो अल्लाह ताला का है, ठीक है। जब अल्लाह ताला की ममलिकत में है तो असूल भी उसी के चलने चाहिए। जब असूल उसके चलेंगे तो कुछ लोग जो है मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। जो नहीं मानेंगे तो बेसिकली अपनी जान पर खुद जुल्म कर रहे हैं वो, ठीक है। और वलाहू, और उसी के लिए है, मा सकना फिल लैली, जो सुकूनत इख्तियार करता है, जो ठहरा हुआ है, फिल लैली वन नहार, और जो मुतहर्रिक है दिन में। दिन में तो बंदा सुकूनत नहीं ना इख्तियार करता है, वो मुतहर्रिक होता है ना कारोबार में, कारोबार दुनिया में। वो हुवा समीउल अलीम, और वो खूब सुनने वाला, जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला के लिए जो है वो जो कुछ रात में जो कुछ हुआ वो, और जो कुछ दिन में हो रहा है वो, सब कुछ उसके लिए है। अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे माल को जो है इकट्ठा करके ले आएगा क़यामत वाले दिन। वह समीउल अलीम, वो खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है, कौन क्या कर रहा है और किसको कहाँ से लेके आना है क़यामत वाले दिन, ठीक है। मुराद इससे ये है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, ठीक है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे जो समझ में आ रही है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अगर कोई आपको बात समझ में आ रही है तो आप लोग शेयर करें, क्योंकि ये आयात जो है थोड़ी सी जनरल इन नेचर है, जनरल टाइप की आयात हैं। आगे क्या है नाजिश? जी, ये कुल आप सल्लम कह दें, अगैर अल्लाह, के अल्लाह के सिवा, अत्ताखिजु, मैं बना लूं, वलीयन, दोस्त, वली, फातिर समावाती, पैदा करने वाला है जो आसमानों को, वल अर्जी, और जमीन को, वाहुआ, और वो युतइमु, खिलाता है, वला, और नहीं युतअम, उसको खिलाया जाता। कह दो कि क्या अल्लाह के सिवा मैं किसी को मददगार, किसी को दोस्त बना लूं, जो कि जमीन और आसमानों को पैदा करने वाला है, और वो सबको खिलाता है, और वो खुद नहीं खिलाया जाता। अच्छा, यहाँ ना वो हुआ युतइमु वला युतअम, कि वो खिलाता है और नहीं वो खुद खिलाया जाता। यानी वो इस एहतियाज से, इस जरूरत से हाँ। पाक है अल्लाह ताला, ठीक है। भूख तो हमें लगती है ना, हम जो है वो जरूरतमंद हैं, ठीक है। तो वो खिलाता है और वो खुद नहीं खाता, दूसरे लफ्जों में। यानी खिलाने वाली जात जो है वो अल्लाह ताला की है। अब इससे मुराद जो है, इसके दो मतलब हैं। एक ये कि जो खाना खाता है तो वो कभी इलाह हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरा मतलब ये है कि दूसरे सब लोग खाने तक के लिए उसके जो है वो जरूरतमंद है। यानी जो मुख्ताज है वो इलाह नहीं हो सकता। यानी हकीकी इलाह वही हो सकता है जो सबको जो है वो खिलाए पिलाए, जो मुख्ताज ना हो, ठीक है। जो सबको खिलाए पिलाए, जो मुख्ताज ना हो, वो हकीकी इलाह वही हो सकता है। अब देखें यहाँ पर जो है, कैमरा ऑफ करें अपना। अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो है
جو ہے نا فرعون جو تھا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور اس کے ٹھاٹ بٹ کیسے قائم تھے؟ کہاں سے پیسہ اس کو ملتا تھا؟ عوام سے، لوگوں کے ٹیکس سے. تو وہ خدا کیسے ہو سکتا تھا جبکہ عوام کا وہ محتاج تھا نا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو دیوی دیوتا جس کا ہم نے بت بنایا ہے اس کے بھی ٹھاٹ بٹ کب ہوتے ہیں؟ جب اس کا بت بنایا جاتا ہے. بت جب اس کا سجایا جاتا ہے تب اس کے ٹھاٹ بٹ بنتے ہیں نا. اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ مٹی ہے نا. ٹھاٹ بٹ کب بنیں گے اس کے؟ جب اس کو کوئی بنائے گا. اگر اس کو کوئی بنائے گا ہی نہیں تو اس کے ٹھاٹ بٹ کیسے بنے گے؟ اس کے ٹھاٹ بٹ نہیں بنے گے. اس کا مطلب وہ بھی محتاج ہوا نا. ایک پتھر کی مورتی جو ہے وہ بھی محتاج ہوئی لوگوں کی. اس کو تراشے جانے کے لیے لوگوں کے ہاتھ ریکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی محتاج ہوا. تو وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے نا صرف ایک جو ہے نا ذات باری تعالیٰ ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اور اسی کی جو ہے نا وہ عبادت کرنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کے علاوہ، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی، مددگار، کارساز کیسے مان لوں. ٹھیک ہے. اور جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین و آسمان کا بنانے والا وہ ہے. ٹھیک ہے. یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یہ بڑی آسان آیت، لیکن میں شروع یہاں سے ہوا، وہ یطعم ولا یطعم. ٹھیک ہے. اور بات کو میں نے وائنڈ اپ کیا، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. ٹھیک ہے. پھر آگے چلتے ہیں، آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ولی کہتے ہیں دوست کو، نصیر کہتے ہیں مدد کرنے والا کیا ہوا، لیکن ولی کا بیسیکلی مطلب دوست ہوتا ہے. ولی جو ہے نا، ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے ایک ولی اور ہاں جو جذبہ رکھتا ہو مولا. وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. نثار جو ہے وہ نصر مدد سے ہے، عام مدد. یہ عام معنی میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. قربان کرنا بھی ہوتا ہے نا نثار کا مطلب. وہ نثار دوسرا ہوتا ہے. اچھا نثار والا کہہ رہے ہیں. ہاں. نثار والا تو ولی جو ہے نا، ولی ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے جو جذبہ تو رکھتی ہو لیکن صرف جذبے کے حد تک جو ہے وہ دوست مددگار ہو. اور مولا جو ہے وہ جذبے کے ساتھ ساتھ طاقت بھی رکھتی ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ولی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مولا بھی ہے، یاد رکھیے گا. نصیر وہ بعد میں بتا دیں گے. ابھی یہ ولی اور جو ہے وہ مولا کا فرق سمجھ میں آ گیا نا. بس تو سایہ نہ کر بوتی. چلو آگے چلتے ہیں. قل انی، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، انی بے شک میں امیر تو مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا یہ کہ میں ہو جاؤں اولا پہلا، من جو اسلم متی ہو، اسلام لایا ہو، ولا تکوننا اور نہ ہو جاؤں، نہ تم بنو من المشرکین مشرکین میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہ کہ میں پہلا مومن، پہلا متی ہو جاؤں، اسلام لانے والا ہو جاؤں، اور تم ہرگز مشرکوں میں سے مت بنو. جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ کہہ بھی دیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں جو ہے وہ پہلا اسلام میں اسلام لایا ہوں. ٹھیک ہے. ہماری امت میں سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام لانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے. ٹھیک ہے. انکون اولا من اسلم، جو پہلا اسلام لایا ہوں. ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز مت تم بنو مشرکین میں سے. مشرکین میں سے نہیں بننا تم نے. آسان فہم آیت. کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں، اگر ایسا تو میں نے نافرمانی کی ربی اپنے رب کی، عذاب سے یوم نظیم بڑے دن کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میں ڈرتا ہوں، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی وہ بڑے دن کا عذاب کیا ہے؟ قیامت کا عذاب ہے. ٹھیک ہے. عذاب یوم نظیم، بڑے دن کا عذاب کیا ہے؟ قیامت کا عذاب ہے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو ناممکنات میں سے ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا نا. تو یہاں بیسیکلی بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح جو ہے وہ ایک نبی یہ کہہ رہا ہے تم نے بھی یہ بات کہنی ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کی قیامت کے دن جو ہے وہ باس پرس ہو سکتی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ انجام کا پتہ ہونا چاہیے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ کہہ دو کہ بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں. یعنی یہ تمام لوگوں کے لیے ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے. من جو شخص کے یسرف اس سے ٹال دیا گیا، ہٹا دیا گیا، پیچھے کر دیا گیا، انہو اس سے یوم اس دن، فقط پس تحقیق یقیناً رحمہ اس پر رحم کیا گیا، وذالکا اور یہ الفوز المبین واضح کامیابی ہے. اس دن جس شخص سے عذاب دور کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، ٹال دیا گیا، تو یقیناً اللہ نے اس پر اپنا رحم کیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کھلی کامیابی ہے. دیکھیں یہاں پر بات یہ نہیں کی جا رہی
کہ جس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، کیا کہا جا رہا ہے؟ جس پر عذاب ٹال دیا گیا ہے اس دن، یعنی جو عذاب سے بچ گیا، جنت میں اعلیٰ درجات تو دور کی بات ہے، بیسیکلی وہ کیا ہے؟ فقد رحیمہ، اس پر رحم کیا اللہ نے، یعنی اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے۔ ہاں۔ تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا سب سے بڑی، کھڑکی کھول دو بیٹا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، رحم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ عذاب سے بچ گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ جنات بھی مل جائے گی، ٹھیک ہے، باغات بھی مل جائیں گے اور درجات بھی بلند ہوتے رہیں گے، وذالک الفوز المبین، اور یہ واضح کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عذاب سے بچ جانا جو ہے وہ واضح کامیابی ہے۔ میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، 16 تک یہ کافی ہے یہاں تک۔ تو آپ لوگوں نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ کر لیں۔ یہ زخرف کا ہاتھ کھڑا ہے میرے خیال سے، ایسے ہی